एपिसोड 270। चंद मिनट में हेलीकॉप्टर खासा बुलंद होकर जनूब का रुख करा था। 10 बज रहे थे और सूरज खासा बुलंद हो रहा था। बीतू मायूस था। उसने चिल्लाकर मेरे कान में कहा, ये क्या, हम फिर पकड़ा क्या? ये हमारा नसीब है। हर कुछ अरसे के बाद ये मश्क दोहराई जाती है, पर हर बार हम बच जाता है शोभी। हाँ, क्योंकि हम जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। हेली ने रफ्तार पकड़ ली थी। मुश्किल से 20 मिनट गुजरे होंगे कि शिमला के आसार नजर आने लगे। कुछ ही देर बाद हमारी मंजिल आ गई। हम जिस मेंशन के हेलीपैड पर उतर रहे थे उसमें कई इमारतें थीं। कई सतहों पर बागात थे। एक बड़ा कारपोश था जिसमें निस दर्जन कीमती कारें पार्क थीं और उससे कहीं ज्यादा गाड़ियां पार्क हो सकती थीं। तमाम इमारतों के ऊपर गुलाबी खपरेल की छत थी और इमारतों पर दूधिया गुलाबी रंग था। हेली हल्के से धचके के साथ हेलीपैड पर उतर गया। पायलट ने इंजन बंद और सीट बेल्ट खोलता हुआ नीचे उतर गया। फतेह खान के साथी ने हमारी बेल्ट्स खोली। इस दौरान में फतेह खान भी नीचे उतर गया था। उसने मेरी तरफ का दरवाजा खोला। मैं नीचे उतरा तो फतेह खान मुस्कुरा दिया। देखा, तुमको घंटे से भी पहरे धर ले आया। मेहरबानी तुम्हारी। ये कौन सी जगह है? इसे पिंक पेंशन कहते हैं। राजस्थान के एक ठाकुर की मिल्कियत है। अच्छा, इसी मुनासबत से पिंक है, मैंने कहा। फतेह खान और बीतू का साथी भी उतर आए थे। बीतू और फतेह खान का साथी भी उतर आए थे। फतेह खान बोला, आओ मेरे साथ। वो एक छोटी इमारत की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर एक राजपूती गार्ड मौजूद था। उसने सवालिया नजरों से फतेह खान की तरफ देखा तो उसने उसे एक तरफ धकेल दिया। हटो रास्ते से, खाना खराब। गार्ड, जिसने राजपूती पगड़ी बांध रखी थी, खूंखार नजरों से फतेह खान को घूरा, जो उसकी तरफ देखे बगैर अंदर जा चुका था, मगर वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। मैं और बीतू फतेह खान के पीछे थे। फतेह खान का आदमी हमारे पीछे था। फतेह खान हमें एक नशिशगाह में लाया। यहाँ फर्श पर कालीन और चंद गद्दियों वाले सोफे थे। दीवारें सादा और एक तरफ आतिशदान था। फतेह खान ने सोफे पर बैठते हुए अपने आदमी को हुक्म दिया, इनके हाथ खोल दो। उसने चाकू निकाला और नायलॉन की हथकड़ी काट दी। मेरे हाथ आजाद होते ही फतेह खान ने पिस्तौल निकालकर उसका रुख बीतू की तरफ कर दिया। ये किस लिए फतेह खान? हिफ्ज़े मा तक़द्दम। वो मक्कारी से बोला, तुम्हारी उर्दू खासी बेहतर हो गई है। मैंने तल्ख लहजे में कहा और उसके सामने बैठ गया। मेरी कलाइयों पर निशान पड़ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें फतेह खान के सामने सहलाने से गुरेज किया। बीतू आज़ाद होकर मेरे पास बैठा ही था कि फतेह खान ने उसे हुक्म दिया, इसे ले जाओ यहाँ से। नहीं, ये यहीं रहेगा। तुमने जो बात करनी इसके सामने करो, वरना चुप रहो। मेरे दो टोक लहजे पर फतेह खान का रंग बदला, मगर वो चालाक आदमी था। उसने बात बदल दी। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। असल में डेविड शाह सिर्फ तुमसे मुलाकात करेगा। तब की तब देखी जाएगी। वैसे वो है कहाँ? वो बॉस है, मैं क्या कह सकता है, लेकिन उसको पता चल गया होगा तुम इधर आ गया है। वो तुमसे मिलेगा। तुमको किसी चीज़ का ज़रूरत है? हाँ, चाय और कॉफ़ी अगर मिल जाए तो। फतेह खान ने मेज़ पर रखी घंटी का बटन दबाया। मुतरन्नुम आवाज़ गूंजी। फौरन ही कमरे का दरवाज़ा खोला और एक नौमर खात्मा अंदर आई। वो शायद 16-17 बरस की थी, लेकिन वो लड़की नहीं रही थी। एक खास किस्म की तजुर्बेकारी उसके चेहरे और तासुरात से झलक रही थी। उसने साड़ी बांध रखी थी। वो अंदर आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। चाय और कॉफ़ी के साथ कुछ खाने का लो, पर ख्याल रखना इधर सब मुसलमान है, कोई हराम या झटके वाला चीज़ मत लाना। फतेह खान ने पिस्तौल गोद में रख लिया था, मगर उसके दस्ते पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। ऐसा लग रहा था कि वो मेरी तरफ से कुछ ज़्यादा ही चौंकिन्ना था। शायद डेविड शाह ने उसे कोई वार्निंग दी थी। हालांकि हम यहाँ आ गए थे, अब तो यहाँ से फरार तकरीबन नामुमकिन था। मैंने राज के बारे में पूछा। वो कहाँ है? रास्ते में है। वो यहाँ आएगा क्या? नहीं, वो कहीं और जाएगा। मेरी गाड़ी और सामान? गाड़ी नहीं आएगी, सामान आ जाएगा। तब हो सके तो एक काम करो, गाड़ी को शिमला में कहीं लावारिस छोड़ दो। पुलिस खुद उसे उसके मालिक तक पहुंचा देगी। फतेह खान ने सर हिलाया। मेरे आदमी ऐसा ही करेंगे। मैं सोफे पर जरा फैल कर बैठ गया। तुम्हारे दिमाग से हीरो का खन्नास निकल गया या अभी बाकी है? अभी हम इस पर नहीं सोच रहा। तो इसका मतलब है कि खन्नास बाकी है। फतेह खान, तुमने जितना वक्त, रकम और कुव्वत उन हीरों के चक्कर में ज़ाया की है, किसी और काम में लगाते तो उन हीरों की मालियत से ज़्यादा ही हासिल कर सकते थे। कभी कभी हम भी सोचता है, पर कोई और ऐसा काम मिला ही नहीं। हालांकि तुम जो काम डेविड शाह के लिए कर रहे हो यही कर लेते हैं। इस खत्ते में असलहा और मंशियात की स्मगलिंग से ज़्यादा नफाबख्श कारोबार और कोई नहीं। इंसानों की स्मगलिंग भी अब अरबों का बिजनेस बन चुका है। अगर इससे नीचे का कोई काम करना चाहते हो तो वतन अजीज में ज़मीनों पर कब्जा भी एक अच्छा बिजनेस है। इसी तरह एक लाइन लगी है तुम्हारे मतलब के कामों की। बात वही है, मैंने तवज्जो नहीं दिया। तो अब अपने बॉस से बात कर लो, वो तुम्हें यूरोप ले जाए। वहाँ इस काम में बहुत पैसा है, यानी किराए के फौजी वहाँ बहुत कमाते हैं। मैं सोचेगा, पहले एक काम तो कर दे। वो बेजारी से बोला। अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है तो तुम ये काम कर चुके हो। हाँ, पर असल काम अभी बाकी है, तुमको डेविड शाह का काम करने पर राजी करना। ये तुम्हारा नहीं, उसका काम है। फतेह खान ने जवाब नहीं दिया। वो किसी सोच में गुम था। मैंने महसूस किया कि वो कुछ परेशान भी था। हालांकि उसने अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया था। कुछ देर के बाद खादिमा एक ट्रॉली पर चाय और कॉफ़ी के लवाजमात के साथ
کھانے پینے کا بھی اچھا خاصا سامان لے آئی. اس میں سموسے، سینڈوچز، ترکاری اور روٹی سے بنے پورے تھے. اس کے ساتھ مختلف طرح کی چٹنیاں تھیں. ان کے متوازی کوکیز، بسکٹ اور کیک پیس کی انگلش ریفریشمنٹ تھی. وہ سب سے پوچھ کر چیزیں نکال کر سرو کرنے لگی. بیتو نے بلا تکلف سب نکلوا لیا. میں نے سموسے پورے لیے. ایک کٹوری میں املی کی چٹنی بھی تھی. فتح خان نے بھی سموسے لیے. ابھی اس نے کھانا شروع کیا ہی تھا کہ موبائل نے بیل دی. اس نے پلیٹ رکھ کر موبائل نکالا اور اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے نظروں میں اپنے آدمی کو کوئی اشارہ کیا اور کال ریسیو کرتا باہر چلا گیا. میں نے صرف اتنا سنا، یس سر. فتح خان کے جاتے ہی میں نے حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا تھا. میں نے برابر میں بیٹھے بیتو کو کوہنی ماری تو اس نے کنکھیوں سے میری طرف دیکھا اور میرے سر ہلایا تو وہ سمجھ گیا. فتح خان کا آدمی ہمارے دائیں طرف موجود تھا. وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا. میں نے لال مرچوں کی چٹنی کی پلیٹ اٹھا کر اسے اپنی طرف کھینچا اور فوراً ہی اس پر کھینچ مارا. ابھی پلیٹ راستے میں تھی کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. میں نے اس کی طرف دیکھا. میرا خیال تھا کہ پلیٹ اس کے منہ پر نہیں تو جسم پر ضرور لگی ہوگی، مگر حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ وہ ایک طرف کھسک کر پلیٹ اور چٹنی سے بچ گیا. پلیٹ دروازے سے ٹکرا کر ٹوٹی اور چٹنی نے دروازے اور دیوار پر نئے ڈیزائن بنائے. میں کافی کی تامچینی کی کیتلی اٹھائے اس کی طرف پھر جھپٹا اور گھما کر اسے کیتلی ماری. اس بار بھی وہ حیرت انگیز پھرتی سے بچ نکلا. اس نے غوطہ مارا اور ایک طرف جا گرا. اگلا وار بیتو نے کیا. اس نے چائے کی کیتلی اٹھا کے دے ماری. میرا خیال تھا کہ اب وہ نہیں بچ سکے گا، مگر وہ تو شاید بجلی کا بنا ہوا تھا. اٹھتے اٹھتے وہ واپس گرا اور چائے دانی اس کے اوپر سے گزر کر دیوار سے ٹکرائی. لیکن اس سے پہلے کہ کھولتی چائے اس پر گرتی، اس نے سانپ کی طرح کروٹ لی اور دیوار سے دور ہو گیا. چٹنی کی پلیٹ کی پرواز کے ساتھ ہی خادمہ چیخ مار کر مخالف کونے میں چلی گئی تھی. مسلسل 3 بار سے بچ کر اس نے ثابت کر دیا تھا کہ فتح خان نے ایسے ہی اسے ہم پر مسلط نہیں کیا. میں یکدم محتاط ہو گیا. بیتو، خادمہ کے پاس چلے جاؤ، اسے قابو میں رکھو، درمیان میں مداخلت مت کرنا، یہ میرا حکم ہے. بیتو زخمی تھا. اس کا زخم پوری طرح بھرا نہیں تھا، اس لیے میں اسے اس شخص سے دور رکھنا چاہتا تھا. بیتو ویسے بھی جسمانی لڑائی کا ماہر نہیں تھا. عام آدمی کو آسانی سے قابو کر سکتا تھا، لیکن یہ یقیناً عام شخص نہیں تھا. وہ قالین سے اٹھا اور مسکرا دیا تو اس کے چوڑے اور سفید دانت نمایاں ہوئے. نقوش سے وہ مقامی لگ رہا تھا. شاید اس کی رگوں میں ملی جلی نسلوں کا خون تھا. اس میں تبتیوں کی جھلک بھی تھی. سر گٹھا ہوا تھا اور جسم بھی گٹھا ہوا تھا. اس نے نرم لہجے اور انگریزی میں کہا، مسٹر شہباز پلیز کام ڈاؤن. جواب میں نے اس کے مشورے کے برعکس کیا. اس بار دوسری چٹنی کی پلیٹ اس پہ ماری اور ساتھ ہی خود بھی جھپٹا مارا. میرا نشانہ اس کا جبڑا تھا، لیکن میرا مکہ جب اس مقام پر پہنچا جہاں اس کا جبڑا ہونا چاہیے تھا تو وہاں مجھے خلا ملا. وار میں بہت قوت تھی. اس قوت نے مجھے گھما دیا. اس نے نیچے بیٹھتے ہوئے کک گھمائی اور میں جو پہلے غیر متوازن تھا دھڑام سے نیچے گرا. دبیس قالین نے کسی چوٹ سے محروم رکھا، مگر ناکامی کا صدمہ بھی کم نہ تھا. میں نے دونوں ٹانگیں گھمائی اور وہ پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا. میں کھڑا ہو گیا. اس نے ہاتھ اوپر کرتے ہوئے کہا، مسٹر شہباز مجھے تسلیم ہے، تم ایک اچھے فائٹر ہو، لیکن اس وقت تم بیکار کی مشق کر رہے ہو. ممکن ہے تم مجھ پر قابو پا لو، لیکن تم یہاں سے نکل نہیں سکتے. یہ میں تم پر قابو پانے کے بعد سوچوں گا. تم میری بات سمجھ نہیں رہے ہو، ذرا اپنے ساتھی کی طرف دیکھو. میں نے اس پر سے نظر نہیں ہٹائی اور بیتو سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ نہیں شوبی، ہم ٹریپ ہو گیا ہے، وہ مرجھائے ہوئے لہجے میں بولا. میں نے اس بار اس کی طرف دیکھا. بجائے اس کے کہ وہ خادمہ کو قابو کرتا، الٹا خادمہ نے اسے قابو کر رکھا تھا. اس نے نہ جانے کہاں سے ایک چھوٹا سا چاقو نکال کر بیتو کی گردن سے اس کی نوک لگا رکھی تھی. میں نے گہری سانس لی اور دونوں ہاتھ اٹھا دیے. اوکے، میچ ڈرا. اسی لمحے فتح خان اندر آ گیا. اس نے سرسری انداز میں کمرے کا جائزہ لیا اور سواریہ نظروں سے اپنے آدمی کو دیکھا. اس نے کہا، مسٹر شہباز ایک میچ کھیلنا چاہ رہے تھے. اس نے ناگواری سے مجھے دیکھا. تم باز نہیں آئے گا. میں مسکرا دیا. میں باز آ گیا. تمہاری چند پلیٹوں اور کیتلیوں کا نقصان ہوا ہے، وہ اس رقم سے کاٹ لینا جو تم نے مجھ سے قبضے میں لی تھی. فتح خان نے پستول نکالا اور اپنے آدمی سے بولا، اسے لے جاؤ. اس کا اشارہ بیتو کی طرف تھا. یہ نہیں جائے گا. میں نے کہا، ٹھیک ہے. فتح خان لاپرواہی سے بولا اور ملازمہ کی طرف دیکھ کر کہا، اس کا ایک کان کاٹ دو. خادمہ نے بیتو کا کان پکڑا ہی تھا کہ میں نے ہتھیار ڈال دیا. اوکے، اسے لے جاؤ، لیکن اسے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. فتح خان کے اشارے پر اس کے آدمی نے بیتو کا بازو پکڑا اور اسے وہاں سے لے گیا. فتح خان نے ملازمہ کو صفائی اور دوسری چیزیں لانے کا حکم دیا. میرا اندازہ اس کے بارے میں غلط نکلا. وہ صرف ایک معاملے میں ہی نہیں بلکہ دوسرے کئی معاملات میں خاصی تجربے کار تھی. اس نے بیتو کو مہارت سے قابو کر رکھا تھا. اس نے پلیٹوں اور کیتلیوں کے ٹکڑے ٹرالی میں جمع کیے اور وہاں سے چلی گئی. میں اور فتح خان ایک بار پھر آمنے سامنے بیٹھ گئے. خادمہ صفائی کا سامان لائی اور اس نے تیزی سے صفائی کرنا شروع کر دی. پھر وہ چلی گئی. فتح خان سرد لہجے میں بولا، تم بلا وجہ سب کر رہے ہو. تم کسی بھی صورت یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کیسی سیکیورٹی ہے، اور تمہیں بھی اندازہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر آزادی کی تڑپ کیسی ہوتی ہے. یہاں سے صرف تمہاری روح آزاد ہو کر جا سکتی ہے. ممکن ہے، لیکن یہ دھمکی مجھے کوشش کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی. یہ بات تم بھی جانتے ہو. میں دھمکی نہیں دے رہا، سچ کہہ رہا ہوں. یہاں خود کار اسنائپر گن لگا ہوا ہے. اس کا کمپیوٹر کسی بھی غیر متعلقہ آدمی کو دیکھتے ہی شوٹ کر دیتا ہے.
تم یہاں سے باہر جائے گا اور مارا جائے گا۔ کمپیوٹر یہ فیصلہ کیسے کرتا ہے کہ کون متعلقہ ہے اور کون نہیں؟ یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں دیکھ چکا ہے یہاں کچھ جگہ ہیں جہاں کوئی نہیں جاتا اور اگر کوئی چلا جائے تو مارا جاتا ہے۔ یہاں زمین اور دیوار میں پھندے ہیں جو آدمی کو پکڑ لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک آدمی نشے میں اس حصے میں چلا گیا تھا، گنوں سے شوٹ کر دیا، وہ خود گارڈ تھا۔ میں حیران ہوا، یہ سیکیورٹیز مینشن کی ہے کیا خاص طور سے ڈیوڈ کے لیے کی گئی ہے؟ میرا خیال ہے اسنائپر گن ڈیوڈ شاہ کی ہے، باقی سیکیورٹی پہلے سے ہے، ٹریپ بنانا چند دن کا کام نہیں ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ڈیوڈ شاہ جدید الیکٹرانک سیکیورٹی پر بہت انحصار کرتا تھا کیونکہ اس میں آدمی کم ہوتے ہیں اور ایکیوریسی زیادہ ہوتی ہے، اسے دھوکہ دینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں پوچھا، آدمی بک جاتے ہیں یا اپنی کمزوری کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں، جبکہ آلات نہ تو بکتے ہیں اور نہ ہی ان میں کمزوری ہوتی ہے۔ فتح خان نے مجھے سب آرام سے بتا دیا، ایسا لگ رہا تھا وہ خود بھی ڈیوڈ شاہ کے لیے دل سے کام نہیں کرا، اس کا رویہ کسی قدر باغیانہ لگ رہا تھا۔ میں نے معنی خیز انداز میں پوچھا، کیا بات ہے، تم ڈیوڈ سے فرنٹ لگ رہے ہو؟ اس نے گہری سانس لی اور پھر اچانک ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ وہ منہ سے بولا تو اس کا لہجہ نارمل تھا، تم کو غلط فہمی ہوا ہے، میں شاہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ پھر تم اتنی آسانی سے مجھے سب کچھ کیوں بتا رہے ہو؟ اس بار شاہ نے میرے کو منع نہیں کیا، اس لیے بتا رہا ہے۔ کیا ڈیوڈ میرا اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو وہی جانتا ہے، پر وہ مجھ کو ہر بار مکمل ہدایت دیتا ہے۔ اس بار ایسا نہیں ہوا، وہ جانتا ہے میں دماغ کا آدمی نہیں ہے، میں تو عمل کرنا جانتا ہے۔ پیتو کہاں ہے؟ فکر مت کرو، وہ ادھر ہی ہے۔ اگر تم یا ڈیوڈ شاہ سمجھ رہے ہو کہ مجھے یا میرے کسی ساتھی کو یرغمال بنا کر کام پر آمادہ کر لو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ہمارے کو کوئی بھول نہیں، یہ فیصلہ ڈیوڈ شاہ نے کرنا ہے۔ شاید بیتو کو مجھ سے الگ کرنے کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا تھا تاکہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے رہیں اور میری حرکت کو جواز بنا کر اس پر عمل کیا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ فتح خان اور ڈیوڈ شاہ مجھے کم سے کم تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ مجھ پر کوئی جبر کر رہے ہیں۔ خادمہ نئے سرے سے ٹرالی سجا کر لے آئی تھی لیکن اب میرا موڈ نہیں تھا، میں نے صرف کافی لی۔ اس وقت یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ اسی لڑکی نے کچھ دیر پہلے بیتو کو قابو کر لیا تھا۔ میں نے کافی کا سپ لیا اور فتح خان کی طرف دیکھا۔ بے شک تم لوگوں نے مجھے قابو کر لیا ہے، لیکن تم جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں ڈیوڈ کا ایک مقصد ہے، وہ مجھ سے تعاون چاہتا ہے۔ دوسری طرف میرے ساتھی مشکل میں ہے، سعدیہ اپنے ہی بھائی کی قید میں ہے، مجھے بہر صورت اسے وہاں سے نکالنا ہے۔ میں سمجھ رہا ہے، تم نہیں سمجھ رہے۔ ڈیوڈ سے کہو اگر وہ مجھ سے تعاون چاہتا ہے تو میرا وقت ضائع نہ کرے۔ جتنا وقت گزرتا جائے گا میرے ساتھیوں کا اضطراب بڑھتا جائے گا، اور جب میں ان سے رابطہ نہیں کروں گا تو وہ یہاں آنے کی سوچیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ یہاں آئے۔ اس لیے ڈیوڈ جلد از جلد مجھ سے بات کرے اور میرے ساتھیوں سے رابطے کی سہولت دی جائے مجھے۔ اوکے، میں شاہ کو بتاتا ہے، وہی فیصلہ کرے گا۔ اسے بتا دینا تاخیر سے صرف مجھے ہی نہیں اسے بھی نقصان ہوگا، اس لیے جو کرنا ہے جلد کرے۔ فتح خان کمرے سے نکل گیا، خادمہ وہیں تھی۔ وہ فتح خان کے جانے کے بعد چوکننا ہو گئی۔ میں مسکرا کر بولا، فکر مت کرو، میں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں ہوں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میری حیثیت خادمہ سے زیادہ نہیں ہے۔ ہر انسان کی حیثیت ہوتی ہے۔ بہرحال تم جن لوگوں کے لیے کام کرتی ہو وہ اپنے سوا کسی کو انسان سمجھتے کہاں ہیں؟ اینی وے تمہارا کوئی نام تو ہوگا۔ اس نے سر ہلایا اور سپاٹ لہجے میں بولی، مجھے پوجا کہتے ہیں سر۔ پوجا کسی قدر بھرے جسم کی اور چھوٹے قد کی لڑکی تھی، خادمہ ہوتے ہوئے بھی وہ نک سک سے تیار تھی۔ اس نے مکمل میک اپ کر رکھا تھا، حتیٰ کہ آئی میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ بہت خوبصورت نام ہے تمہارا۔ میں خود بھی خوبصورت ہوں، اگر آپ کو میری کسی خدمت کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ نہیں، تمہارے آقا جنہوں نے مجھے یہاں قید کیا ہے اور تمہاری صورت میں ایک حسین نگران مقرر کیا ہے وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں پھول کھلا دیکھ کر خوش ہونے والوں میں سے ہوں، اسے مسلنے کا مجھے قطعی شوق نہیں۔ اور کافی پیش کروں؟ ضرور، یہاں سردی کچھ زیادہ نہیں ہے اور وہ بھی اس موسم میں۔ یہ جگہ 7400 فٹ بلند ہے اور کل رات بارش بھی ہوئی ہے، اس لیے سردی بڑھ گئی ہے۔ ٹھاکر یہیں ہوتا ہے؟ نہیں، ٹھاکر جی یہاں کم آتے ہیں۔ اس نے مختصر اور غیر واضح جواب دیا۔ کوئی نام تو ہوگا ٹھاکر جی کا؟ جی، ٹھاکر گمبھیر سنگھ جی، راجستھان اسمبلی کے ممبر بھی ہیں۔ او، خیر سے نیتا جی بھی ہیں؟ میں نے کہا، اس وقت 12 بج رہے تھے، میری گزشتہ روز ہی پاکستان بات ہوئی تھی، کم سے کم آج کا دن انہیں ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن جب میں مزید ایک دن اور رابطہ نہ کرتا تو میرے ساتھی پریشان ہو جاتے اور مزید 1-2 دن بعد وہ یہاں آنے کی تیاری شروع کر دیتے۔ کم سے کم وسیم کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ نہیں رہ سکے گا، میرے ساتھ ساتھ اسے سعدیہ کی فکر بھی ہوگی۔ 1:15 بجے کے قریب دروازہ کھلا اور فتح خان اندر آیا۔ ڈیوڈ شاہ کھانے کا ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اوکے، لیکن میں پہلے واش روم جاؤں گا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے ایک آراستہ پیراستہ واش روم تک لایا۔ جلدی کرنا، لنچ 1 بجے شروع ہو جاتا ہے۔ اوکے، میں نے کہا اور واش روم میں آ گیا۔ ضروریات سے فارغ ہو کر میں نے منہ ہاتھ دھویا اور خود کو تازہ دم کیا، بال درست کیے۔ میری شیف بڑی ہوئی تھی لیکن اس نے باقاعدہ داڑھی کی صورت اختیار نہیں کی تھی۔ سر کے بال بھی مناسب تھے، میں برا نہیں لگ رہا تھا۔ واش روم سے نکل کر میں فتح خان کے ساتھ روانہ ہوا۔ ہم باہر آئے، مینشن کی مرکزی عمارت کی طرف بڑھے۔ یہاں بڑے ڈائننگ ہال میں کم سے کم 50 افراد کے لیے مخصوص میز پر ڈیوڈ شاہ کیلا موجود تھا۔
فتح خان مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ ڈیوڈ شاہ سربراہ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور بغیر کسی تاثر کے بولا، شہباز ملک، تمہیں دوبارہ دیکھ کر خوشی ہوئی؟ میرا دل چاہا کہ اسے کہوں مجھے کوفت ہوئی ہے، لیکن اس کے بجائے میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میرا خیال ہے شروع کیا جائے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا تو ڈیوڈ نے سر ہلا دیا۔ وہاں موجود 2 خادماؤں نے سرونگ شروع کی۔ یہ مغربی انداز کا کھانا تھا جس میں ایک ایک چیز سامنے لائی جاتی تھی، اور جب وہ کھا لی جاتی تو دوسری چیز پیش کی جاتی تھی۔ تمام ڈشز اعلیٰ معیار کی تھیں۔ کھانا مکمل خاموشی سے کھایا گیا۔ اس کے بعد سیاہ چائے پیش کی گئی۔ چائے کے بعد ڈیوڈ شاہ نیپکن سے منہ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ میرے ساتھ۔ ہم اسی عمارت کی ایک شاندار نشست گاہ میں آئے۔ اس کا رخ شمال کی طرف تھا۔ اس طرف پوری دیوار ایک ہی شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ شیشے کے پار شملہ کا قدرتی حسن، اس کے پہاڑ اور دور برف پوش چوٹیاں کسی سینری کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ ہم وہاں موجود صوفوں پر بیٹھ گئے۔ ڈیوڈ شاہ ہمیشہ کی طرح صحت مند اور تر و تازہ لگ رہا تھا۔ وہ بولا، شہباز، تم چاہتے کیا ہو؟ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے۔ تم نے مجھے زبردستی بلوایا ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اور اس کی قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ ڈیوڈ، احمقانہ دعوے مت کرو۔ تم نے پہلے بھی مجھ سے ایک معاہدہ کیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ تمہارا مرید یعنی مرشد اور ایک معمولی ملازم تمہاری ضمانت کو جوتے کی نوک پر رکھ گئے۔ مارشل کی لاش بغیر کھال کے ایک نامعلوم قبر میں پڑی ہے۔ اس کی کھال میں بھس بھروا کر میں نے اسے اپنے گھر میں سجا لیا ہے۔ اور جہاں تک مرشد کی بات ہے، جلد اسے بھی اپنے کیے کا حساب دینا۔ مجھے مرشد سے نمٹنے کے لیے تمہاری یا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس وقت اپنی بات کرو۔ میں بتا چکا ہوں کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں، اور اسی لیے تم سے پوچھ رہا ہوں۔ تم جو کہو گے میں مانوں گا۔ کیا تم سعدیہ کو بڑے کنور کے چنگل سے نکلوا سکتے ہو؟ میں نے طنزیہ انداز سے پوچھا۔ ہاں، نکلوا سکتا ہوں۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تم جانتے ہو وہ کیا ہے اور اس کے پیلس کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے؟ ہاں، میں جانتا ہوں، لیکن کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ اگر پلاننگ اچھی ہو تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ تم سودا کر رہے ہو کہ میں سعدیہ کو بڑے کنور کے چنگل سے نکلوا کر دوبارہ پاکستان بھیج دوں تو تم میرے لیے کام کرو گے؟ میں نے یہ بات تنزیہ کہی تھی۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ڈیوڈ اتنی جلدی مان جائے گا۔ اگرچہ فتح خان سے بھی میری اس موضوع پر بات ہوئی تھی، اس کے باوجود مجھے خیال نہیں تھا۔ کنور پیلس پر حملہ معمولی بات نہیں تھی۔ بڑے کنور کا بھارتی حکومت پر اثر و رسوخ مسلم تھا، اور اس کی ایک فریاد پر بھارتی سرکار کی ساری مشینری حرکت میں آ جاتی۔ ڈیوڈ شاہ بین الاقوامی طور پر کتنا ہی طاقتور سہی، لیکن وہ غیر ملک میں تھا، اور یقیناً اس کے جوتے چاٹنے والوں کے لیے بھی یہ کام آسان نہ ہوتا۔ وہ کھل کر اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ دوسری طرف ڈیوڈ کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ اس کے لیے بہت مشکل یا ناممکن کام نہیں تھا۔ میں خاموش رہا تو وہ غور سے مجھے دیکھ کر بولا، اگر تم چاہو تو تم سوچ بھی سکتے ہو، لیکن تم نے کہا تھا کہ تمہیں اس معاملے میں جلدی ہے۔ ہاں، مجھ پر ایک ایک لمحہ بھاری ہے۔ شہباز، میری آفر ہے۔ میں تمہیں فری ہینڈ دیتا ہوں۔ تمہیں آدمی، اسلحہ اور جو آلات درکار ہوں میں مہیا کروں گا۔ تم پلاننگ کرو اور سعدیہ کو وہاں سے نکال لو۔ اگر تمہیں یہ قبول نہیں ہے تو سب مجھ پر چھوڑ دو، میں وہاں سے سعدیہ کو نکال لاؤں گا۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ اس بار میں سچ مچ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر میں ہچکچا کر بولا، میں غور کرنا چاہوں گا۔ ضرور، لیکن تمہارے پاس جیسے وقت کم ہے، اسی طرح میرے پاس بھی وقت کم ہے۔ آج 19 جون ہے اور اگست کے آخر تک وادی والے خطے میں موسم خراب ہونے لگتا ہے۔ وہاں جانے والے کو کسی بھی مہم کو 20 اگست سے پہلے واپس آنا ہوتا ہے، ورنہ برف باری کے ساتھ طوفان آنے لگتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے آج شام تک سوچنے کی مہلت دو۔ اور ہاں، میں اپنے ساتھیوں سے رابطہ چاہتا ہوں۔ میری گاڑی میں میرا لیپ ٹاپ والا بیگ تھا، مجھے وہ چاہیے۔ ڈیوڈ نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا واکی ٹاکی نکالا اور کسی کو وہ بیگ لانے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ گاڑی کا سامان یہاں آ چکا تھا۔ میں نے راج کے بارے میں پوچھا، وہ کہاں ہے؟ وہ بیکار تھا، ڈیوڈ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مطلب تم نے اسے مار دیا؟ نہیں، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں اچھل پڑا۔ میں نے فتح خان سے کہا تھا وہ میرا قیدی ہے، پھر اسے کیوں چھوڑا؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تم اسے بلا وجہ لیے پھر رہے تھے۔ وہ صرف بوجھ تھا جسے زمین میں اتارنا ہی مناسب ہے، لیکن تم اس کے خون سے ہاتھ کیوں رنگتے؟ یہ کام اس کے بھائی کو کرنے دو، جیسے مرشد نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہے۔ مرشد نے نادر کو مار دیا؟ چند گھنٹے پہلے مرشد ہاؤس سے اعلامیہ جاری ہوا کہ نادر علی طویل علالت کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے؟ وہ بوجھ ہو گیا تھا، مرشد نے اسے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اب اس کے اور تمہارے درمیان دشمنی کا اصل سبب ختم ہو گیا ہے۔ نادر کا کہنا تھا کہ مرشد نے اسے چڑھایا تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو اصل سبب تو خود مرشد ہوا نا؟ ہو سکتا ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ اسی طرح راج کنور اگر اپنے بھائی کے ہاتھوں مارا جائے تو تمہارا ایک اور درد سر کم ہو جائے گا۔ میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا، میں نے ہمیشہ اپنے زور بازو پر بھروسہ کیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مدد کی پیشکش ٹھکرا دو۔ تم مدد نہیں سودا کر رہے ہو۔ راج میرا قیدی تھا، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق بھی مجھے ہے۔ ڈیوڈ، تم نے بات کا آغاز غلط انداز میں کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ واپس آ جائے تو یہ بھی ممکن ہے۔ اب وہ تمہارے ہاتھ کہاں سے آئے گا؟ وہ میری پہنچ سے دور نہیں ہے، میں دکھاتا ہوں تمہیں۔
उसने कोने में रखा लैपटॉप खोलकर ऑन किया और चंद बटन दबाए। स्क्रीन पर एक नक्शा उभर आया। मैंने गौर किया तो ये हिमाचल प्रदेश का नक्शा था। मैं मुस्तकिल उसे देखता आया था, इसलिए आसानी से पहचान गया। डेविड ने एक बटन दबाया तो स्क्रीन पर एक नुक्ता ब्लिंक करने लगा। ये राज है। ओह, तुमने इसे ट्रैप लगाया है? हाँ, मैंने इसे एक चिप लगा दी है और वो इतनी छोटी है कि उसके कान में प्लांट की गई है। उसे एहसास भी नहीं हुआ और ना ही उसे अब पता चला होगा। वो जहां भी जाएगा मुझे पता चलता रहेगा। चिप का सिग्नल सैटेलाइट रिसीव कर रहा है कि कहीं भी चला जाए मेरी नजरों से बच नहीं सकता। मैं हैरान रह गया। फिर बोला, ठीक है, इससे मालूम हो रहा है कि राज कहाँ है, लेकिन अगर वो बड़े कुंवर के हत्थे चढ़ गया तो उसे कुंवर पैलेस से कौन निकालेगा? शहबाज, अगर तुम चाह रहे हो कि मैं अपनी गलती तस्लीम करते हुए सॉरी कर लूं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। बहरहाल मैंने उसे किसी वजह से रिहा नहीं किया। चिप भी मैंने एहतियातन प्लांट की है। अब यह एहतियात काम आ रही है। डेविड के अल्फाज पर एतबार मुश्किल था कि उसने बिना किसी वजह के राज जैसे अहम आदमी को छोड़ दिया। मैंने महसूस किया कि अब इस बात पर जोर देना मुनासिब नहीं है। इस बहस में पढ़ने के बजाय मुझे ये फिक्र करनी चाहिए कि डेविड का मकसद क्या था। वो इस लिहाज से दुरुस्त कह रहा था कि राजकुमार बेकार साबित हुआ था और मैं उसे महज बोझ की तरह उठाए घूम रहा था। ये ऐसा ही था कि मैंने एक जहरीले सांप को गर्दन से पकड़ कर रखा था और उसे छोड़ते हुए डर भी रहा था कि कहीं वो पलट कर वार न कर दे। डेविड ने उसे छोड़कर एक तरह से मेरा बोझ हल्का किया था। वो बड़े कुंवर के हाथ आ जाता तो वो उसे जहन्नुम रसीद करके इस बोझ को हमेशा के लिए खत्म कर देता। नादिर की मौत का सुनकर भी मुझे ऐसा लगा था कि एक बोझ कम हुआ था। मैंने स्क्रीन पर जलते बुझते नुक्ते पर गौर किया। वो इस वक्त शिमला के पास कहीं था। मैंने पूछा, कुछ अंदाजा है ये कितनी देर से यहाँ है? इसे 12 बजे छोड़ा गया था। यह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ज़्यादातर कीबोर्ड कमांड्स दी जाती हैं। ये गुज़श्ता आधे घंटे से यहाँ है। क्या इसकी पिन पॉइंट निशानदेही की जा सकती है कि ये कहाँ है? बिल्कुल। डेविड ने फिर कुछ बटन दबाए और स्क्रीन जूम होने लगी। ज़रा देर बाद उस इलाके का नक्शा मकानों और गलियों की हद तक वाज़ेह हो गया। नक्शे पर हर जगह का नाम दर्ज था। यह धर्मशाला रोड थी। उसकी चौथी गली के एक मकान में राज मौजूद था। मैं हैरान हुआ। ये तो गूगल अर्थ की तरह वाज़ेह है। ये चिप और इसकी डिवाइस गूगल अर्थ से ही मुंसलिक है। क्या तुम्हारे आदमी अमली तौर पर इसके पीछे हैं? हाँ, मेरे आदमी इसकी निगरानी कर रहे हैं। डेविड ने सोचा और फिर सर हिलाकर कहा, डेविड, मुझे तुम्हारा और फतेह खान दोनों का रवैया अजीब सा लग रहा है। तुम दोनों मुझे सब कुछ खुलकर बता रहे हो जबकि तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। तुम नहीं भी बताओगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। यू आर राइट। मेरा मकसद तुम्हारा एतमाद हासिल करना है। तुम्हें इस तरह बुलाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि तुम किसी भी सूरत मुझ पर एतमाद न करते। वो तो मैं अब भी नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ और मैं तुम्हारा एतमाद हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें सब बता रहा हूँ। अपने ताउन की पेशकश कर चुका हूँ। फर्ज करो मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूं तो? उसने मुझे सर्द नजरों से घूरा। उम्मीद है तुम ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करोगे। तुम अपनी पोजीशन पर गौर करो। तुम चारों तरफ से अपने दुश्मनों में घिरे हुए हो। तुम्हारे साथ सिर्फ एक मुखलिस साथी है। तुम्हें साथिया को वापस लाना है और तुम खुद कह चुके हो कि पेरिस में घुसना आसान काम नहीं है। फर्ज करो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और तुमसे कोई तारुज़ भी नहीं करता, तब भी तुम्हारे ख्याल में क्या तुम 2 अफराद कुछ कर सकोगे? तुमने फ़र्ज की बात की है, यानी तुम्हारा छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। अभी तुम कह रहे थे कि तुम खुलकर बात कर रहे हो, लेकिन इस वक्त तुमने जुमाइनी बात की है। ओके, मैं साफ बात करूंगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम मुझे किस सफ में शामिल करते हो, दोस्तों की या दुश्मनों की। मैं हंस पड़ा। ये तो तुमने सदर बुश वाली बात की है कि जो हमारा दोस्त नहीं वो दुश्मन है। यूं ही समझ लो। एक शख्स जिसने खालिस राजस्थानी लिबास पहन रखा था अंदर आया और उसने डेविड के इशारे पर मेरा लैपटॉप वाला बैग मेज पर रख दिया और सर झुकाकर वापस चला गया। तुम चेक कर लो, तुम्हारी कोई चीज़ कम तो नहीं है। मैंने बैग खोलकर देखा। उसमें ना सिर्फ लैपटॉप, यूएसबी इंटरनेट डिवाइस और वो रकम थी जो मैंने उसमें रखी थी, बल्कि वो रकम भी थी जो फतेह खान ने मेरे पास से बरामद की थी। सब कुछ है। एक बात और, बीतू कहाँ है? वो मुझसे अलग किया गया है। तो मैं उसी के पास भेज रहा हूँ। तुम रात तक सोच लो। अब तुमसे डिनर पर मुलाकात होगी। डेविड की बात मुकम्मल होने से पहले वहाँ फतेह खान आ गया। मैं उसके साथ रवाना हुआ। हम वापस उसी छोटी इमारत में आए। बीतू उसके एक आरास्ता पैरास्ता कमरे में ठाठ से जहाजी साइज बिस्तर पर दरा सामने बड़े साइज के LCD टीवी पर कोई फिल्म देख रहा था। मुझे देखकर वो खुश हो गया। शोभी, यहाँ तो बहुत आराम है। फिर क्या ख्याल है, यहीं ना रहा जाए? मैं उसके बराबर में बिस्तर पर गिर गया। वो खिसक कर मेरे पास आया और आहिस्ता से बोला, यहाँ हमारे साथ बहुत अच्छा किया जा रहा है। अभी हमको यहाँ आने के बाद सबसे अच्छा खाना मिला है। ठीक है, मैंने भी अभी शानदार लंच किया है। आगे कहो। शोभी, दुश्मन बिला वजह से सलूक नहीं करता। इससे पता चलता है कि उसको आपसे बड़ा गर्ज है। इसका फ़ायदा उठाओ ना। वो कैसे? जब हम आपके साथ कुंवर पैलेस जा रहा था तब भी हमको यकीन नहीं था कि हम 2 आदमी कुछ कर सकेगा, पर आपका फैसला था इसलिए हम चुप रहा। हमने देखा पैलेस बहुत महफूज जगह है। वहाँ से किसी को निकालना तो रहा एक तरफ, अंदर घुसना भी बहुत मुश्किल काम है। डेविड शाह ताकतवर आदमी है, उसे आपसे काम है, तो आप उससे काम क्यों नहीं लेता?
تم نے ٹھیک سوچا، لیکن میں اکیلے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے دوسروں سے بھی بات کرنی ہوگی۔ بیدو نے پہلی بار لیپ ٹاپ والا بیگ دیکھا۔ یہ آپ کو واپس مل گیا؟ ہاں، سوائے اسلحے، گاڑی اور راج کور کے سب واپس مل گیا ہے۔ وہ چونکا، راج کہاں ہے؟ ڈیوڈ شاہ نے اسے سگنل دینے والی چپ لگا کر چھوڑ دیا ہے، لیکن اپنا مقصد نہیں بتایا۔ شوبی، ڈیوڈ بہت مکار آدمی ہے، وہ کبھی سیدھی بات نہیں کرے گا۔ اگر وہ سیدھی بات کرے گا تو اس میں بھی کوئی چکر ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ڈیوڈ شاہ، تم نے سن لیا ہوگا کہ میرا ساتھی تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ وہ سن رہا ہے؟ بیتو نے شک سے پوچھا۔ ظاہر ہے ہم اس کی قید میں ہیں تو اس نے نگرانی کا پورا بندوبست کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، سنتا ہے تو سن لے۔ اس نے تمہاری تجویز بھی سن لی ہوگی، ابھی وہ آپ کا اور باقی سب کا بات بھی تو سنے گا۔ بیتو ڈٹائی سے بولا، یہ تو ہے۔ میں نے بیگ سے لیپ ٹاپ نکال کر اسے آن کیا اور USB ڈیوائس اس سے لگائی۔ انٹرنیٹ کنیکشن آن ہوتے ہی میں نے اسکائپ آن کر کے عبداللہ کو کال کی۔ رابطہ ہوتے ہی میں نے کہا، اسکائپ پر آ جاؤ۔ میں نے کال کاٹ دی اور عبداللہ یا سفیر کے لاگ ان ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ 1 منٹ بعد سفیر آن لائن ہوا۔ اس نے ویڈیو کال کی۔ سفیر نے دیکھ لیا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، بیٹے کیا واپس پیلس پہنچ گئے ہو؟ نہیں دوست، لیکن اس سے ملتا جلتا ہی سمجھو، میں اس وقت ڈیوڈ شاہ کا مہمان ہوں۔ یہ شاہ صاحب کہاں سے ٹپک پڑے؟ اور تو ان کا مہمان کیوں ہے؟ اور سب سے بڑی بات، تجھے اتنی چھوٹ کیوں ملی کہ ہم سے اسکائپ پر رابطہ کر سکے؟ یہی سب بتانے کے لیے کال کی ہے۔ سب کو بلا لو، اگر دور ہیں تو ان کو کال کر کے بلاؤ۔ میری مراد عبداللہ اور وسیم سے ہے، وہ دونوں آ رہے ہیں۔ ایک خبر ہے نادر کے انتقال پرملال کی، وہ پہلے ہی مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ ہاں، جناب اعلیٰ حضرت کے مہمان جو ہیں، ایک ہم امیر خوار پھرتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں، مونا بھی نہیں۔ ہائے ظالم، کیا یاد کرا دیا۔ اتنا ہائے ہائے کرنے کی کیا ضرورت ہے، جا کر ملا۔ نہیں یار، سعدیہ والے واقعے کے بعد سے ہم سب بہت محتاط ہیں، کوئی بلا ضرورت باہر نہیں نکلتا، اور حویلی کے سیکیورٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حویلی کے ذکر پر مجھے بھی بہت کچھ یاد آ رہا ہے، لیکن مجبوری ہے، میں یہاں سے رابطہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، بہتر ہے کہ تو محتاط ہی رہ۔ مرشد کا کچھ پتہ نہیں، عین ممکن ہے وہ نادر کی موت کا الزام ہم پر رکھ کر اپنے رشتہ داروں اور مریدوں کے غم و غصے کرو ہماری طرف موڑ دے۔ اگر وہ محاذرائی برقرار رکھنا چاہتا ہے تو ایسا ضرور کرے گا۔ ویسے اعلیٰ حضرت اس کے علاج کا ارادہ فرما رہے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت خود بہت بڑا روگ ہے۔ یہ لوگ پتہ نہیں پیدا لا رہے ہیں کیا؟ تو بہت بے چین ہو رہا ہے، لیکن میں بات ایک ہی بار کروں گا۔ بیتو کہاں ہے؟ اس کے ساتھ رہ کر تیرا دماغ تو خراب نہیں ہوا؟ آپ کا ہوگا خراب، آپ کے ساتھ رہنے والے کا دماغ ہی نہیں بچتا۔ بیتو بولا، تمہارا تو ملا نہیں تھا، ہاں کچھ بھوسا بھرا ہوا ہے، سنا ہے تم بھی انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہو گئے ہو۔ ہم نے انگلی نہیں کٹایا، سینے پر گولی کھایا۔ دونوں کی نوک جھونک اس وقت تک چلتی رہی جب تک عبداللہ اور وسیم نہیں آ گئے۔ وہ یہ جان کر پریشان ہوئے کہ میں ڈیوڈ کے قبضے میں ہوں۔ پہلے میں نے انہیں حالات سے آگاہ کیا کہ کس طرح فتح خان نے درمیان میں کود کر میری منزل کھوٹی کی، اور پھر بتایا کہ ڈیوڈ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اس کے بدلے کیا کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں تم لوگوں سے مشورہ چاہتا ہوں۔ میرا اور بیتو کا خیال ہے یہ پیشکش اچھی ہے اور ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ پیلس میں گھسنا صرف 2 افراد کے بس کی بات نہیں، پھر وہاں سے سعدیہ کو بھی لانا ہے۔ صرف پیلس سے نکالنا مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد ہمارا واپس آنا بھی اتنا بڑا مسئلہ ہوگا۔ آپ کا خیال ہے ڈیوڈ شاہ ہمارے دونوں مسئلے حل کر سکتا ہے؟ عبداللہ نے پوچھا۔ اس کا کہنا یہی ہے، وہ فری ہینڈ دے رہا ہے، میں آدمی اور ہر چیز خود منتخب کروں، پلان خود بناؤں اور کمانڈ بھی خود کروں۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو دوسری صورت یہ ہے کہ ذمہ داری اسے دے دوں، پھر وہ جیسے چاہیے کام کرے۔ وسیم سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ وہ بولا، اس کے بدلے آپ ڈیوڈ شاہ کے ساتھ اس وادی تک جائیں گے؟ اس کی اول آخر شرط یہی ہے، جب تک آپ اسے وادی تک لے جائیں گے اور اس کا کام نکل جائے گا تب آپ کے خیال میں اس کا رویہ کیا ہوگا؟ میں نے اس بارے میں سوچا نہیں، میرے لیے بہت دور کی بات ہے۔ ڈیوڈ اس بار پہلے آپ کا مسئلہ حل کر رہا ہے، کیا اس کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ کام نکلنے کے بعد اس کے کام آنے سے آپ انکار کر سکتے ہیں یا اس کے کام میں رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ اس نے یقیناً اس کا حل سوچا ہوگا، پہلے بھی اس نے بہت چالاکی سے مجھے جکڑا تھا اور مجھ سے قرآن پاک پر قسم لی تھی۔ وہ تو مرشد اور مارشل نے دھوکہ کیا اور میں قسم سے آزاد ہو گیا، وہ اس بار بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا؟ وسیم چند منٹ سوچنے کے بعد بولا، ایسا کریں آپ 2 گھنٹے بعد رابطہ کریں، تب تک ہم آپس میں ذرا بات کر لیں۔ آپس میں بات کرنے کی کوئی تک نہ تھی، کیونکہ میرے بعد وسیم تھا، اس کا فیصلہ مانا چاہتا، وہ اصل میں سوچنے کی مہلت لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں 2 گھنٹے بعد کال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے لیپ ٹاپ آف کر دیا۔